अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी है, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। अलामिये में कहा गया है पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लीवी 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लीवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई। डीजल पर लीवी 7 रुपये 1 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है, जिसके बाद डीजल पर लीवी 70 रुपये से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोलियम लीवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में जल्जले के शदीद झटके। मालकन, सुवाद, शांगला, चित्राल, एबटाबाद, मर्दान, मोमन, सुवाबी, लोअर दीर, आज़ाद कश्मीर, जफरवाल में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। जल्जले के बायस फिलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। आलमी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। आपको राह रास्त लिए चलते हैं। हसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चीन रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर आपको बताते चलें कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक अवाम अफवाज के साथ हैं, कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें पाकिस्तान की तरक्की का अहम सतून करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पाकिस्तान की तरक्की का अहम सतून करार दिया। सिपा सलार ने कहा, जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आर्मी चीफ का कहना था, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने बलोचिस्तान को पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर करार देते हुए कहा, जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जनरल सैयद आसिम मुनीर का मजीद कहना था, पाकिस्तानी कौम न कभी झुकी है और न ही आइंदा झुकेगी। हम पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। सिपा सलार ने कश्मीर को एक बार फिर पाकिस्तान की शरक करार दे दिया और फलस्तीन से यकजहती का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और तमाम शुरुका ने पाकिस्तान जिंदाबाद का फलक शगाफ नारा लगाया। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने जहां से मिलते हैं, कौन उनको पैसे दे रहा है और इसका सबको पता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान के 80,000 अफराद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश किया। शोहदा से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। फाश गलतियों की वजह से चंद साल बाद दहशतगर्दी दोबारा सामने आई। दहशतगर्दों को स्वात और दूसरे इलाकों में बसाया गया। हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट के तकाजों में फ़र्क है। मुआशी इस्तेहकाम टीम वर्क का नतीजा है। जो मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाई गई है, उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। 80,000 लोगों ने जामे शहादत नोश किया, पाकिस्तान के करोड़ों आम की दुआओं से, उनकी कुर्बानियों से और अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों से, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस के अफसर और सिपाहियों की कुर्बानियों से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। मगर आज फिर चंद साल बाद ये दोबारा ऊद के आई है। दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को वहां पर दोबारा यहाँ पर सवात में और दूसरी जगहों पर आबाद किया गया। यही वो फर्क है बिटवीन हार्ड स्टेट एंड सॉफ्ट स्टेट। हार्ड स्टेट के ये तकाजे हैं, सॉफ्ट स्टेट के जो दूसरे तकाजे वो आप अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आज जो माशी इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ये नतीजा है टीम वर्क का। टीम पाकिस्तान। समुंदर पार पाकिस्तानी हमारे सफ़ीर और सर का ताज हैं, उन पर जितना कुछ निछावर करें कम है। वज़ीर आज़म का समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान।
وزیر اعظم کا اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات کے فیصلے سنانے کے لیے خصوصی عدالتیں اور میرپور آزاد کشمیر میں بین الاقوامی ہوائی اڈہ بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ باقی صوبوں میں خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو FBR میں فائلر تصور کیا جائے گا۔ اوورسیز کے بچوں کے لیے میڈیکل کالجز میں 15% کوٹا رکھا جا رہا ہے۔ 3000 بچوں کو پاکستان میں میڈیکل کالجز میں داخلے مل سکیں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کو 5000 بچوں کو ہنر مندی کے کورس کروائے جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانی خواتین کے لیے سرکاری ملازمت میں 7 سال کی گنجائش رکھی جا رہی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی دفتر قائم کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف فکٹیشیس لیٹیگیشن کو روکنے کے لیے سول کوڈ کے طریقہ کار میں ترمیم فی الفور کریں گے۔ تمام وفاقی چارٹر یونیورسٹیوں میں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے لیے فکس کیا جا رہا ہے۔ ڈگری دینے والے اداروں میں 10,000 سیٹیں ہیں وہاں پر وفاق کے اندر جو ڈگری اوارڈ کرتی ہیں۔ پاکستانیوں کے بچوں کے لیے میڈیکل کالجوں میں 15% کوٹا رکھا جا رہا ہے، 15%۔ 3,000 بچے اور بچیوں کو میڈیکل کالجز میں پاکستان میں داخلہ مل سکے گا انشاءاللہ۔ FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو اوورسیز پاکستانیوں کو کاروباری لین دین اور بینک کے معاملات میں آپ سب کو فائلرز کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ۔ مقامی صرافہ بازار میں فی تولہ سونا 600 روپے مہنگا ہو کر 3,39,400 روپے تک پہنچ گیا، جبکہ 10 گرام سونا 514 روپے کے اضافے سے 2,90,980 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت $6 کے اضافے سے $3,224 فی اونس ہو گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر PIA نے ازبکستان کے لیے بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا، جو دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات میں ایک نئی تاریخ ساز پیش رفت ہے۔ اس فیصلے کے بعد ازبکستان ایئر ویز نے بھی تاشقند سے اسلام آباد کے لیے فلائٹس کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر نے ازبکستان کے وزیر سیاحت امید شادیف سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سیاحت کے شعبے میں تعاون پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ثقافتی تبادلے اور مشترکہ ورثے کے تحفظ کے لیے ازبکستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے اور دونوں ممالک کے شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ویزے کے عمل میں نرمی اور دیگر خدمات فراہم کرنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ تاشقند میں تعینات پاکستانی سفیر احمد فاروق نے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان فضائی کنیکٹیویٹی سفارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے انتہائی مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے سفارتی تعلقات ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ ازبکستان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے PIA کی فلائٹس شروع کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے امریکی وفد کو پنجاب میں زرعی صنعت، IT، توانائی، صحت اور تعلیم جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور امریکی وفد کو پارلیمانی سطح پر وفود کے تبادلے کو مزید بڑھانے کی تجویز دی۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں غیر ملکی اداروں کی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو چکا۔ پاک امریکہ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک امریکہ پارٹنرشپ میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے۔ پنجاب نئی جہت دینے کے لیے تیار ہے۔ حکومت پنجاب غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں ایک مرتبہ پھر بانی PTI کی فیملی کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ علیم خان، نورین خان، عظمیٰ بخاری اور بھانجے قاسم نیازی کو گورکھپور ناکے پر روک لیا گیا۔ بشرا بی بی سے ان کی بھابھی مہر النساء احمد نے ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی PTI سے ملاقات کی۔ سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلاء کو بھی پولیس نے روکے رکھا۔ وکلاء لسٹ میں شامل نیاز اللہ نیازی، سلمان اکرم راجہ اور نعیم پنجوتھا کی جگہ فیصل چودھری، علی عمران اور رائے سلمان نے بانی PTI سے ملاقات کی۔ پولیس نے علیمہ خان کو جمعرات کو بانی PTI سے ملاقات کروانے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ پولیس نے پہلے کبھی وعدہ نہیں کیا، آج وعدہ کیا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہم اپنے بھائی سے نہیں ملے۔ کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بچوں سے بات کروائیں گے، ڈاکٹر کو بھی رسائی دیں۔ جمعرات کو سیاسی لوگوں کی ملاقات بھی کروائی جائے گی۔ پولیس کی یقین دہانی پر واپس جا رہے ہیں۔ جیل والے فہرست کے مطابق ملاقاتیں نہیں کرواتے۔
بانی پی ٹی آئی سے مجھ سے 5 افراد نے ملاقات کی اور بانی نے کہا کہ مائنز بل کے حوالے سے کے پی کے کی اعلیٰ قیادت ملاقات کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی رہنماؤں کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے سختی سے منع کیا۔ فیصل چودھری نے کہا بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے الزامات مسترد کرتے ہوئے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 2 سال پہلے کر لیتے۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ میں نے کوئی ٹویٹس بھی نکالی تھی، ان کے ساتھ تو 50-100 بندہ ملتا تھا ہفتے میں، خان صاحب کو بیبیوں کو بھی نہیں ملنے دیتے۔ دیکھیں نا کتنی بری بات ہے، علیمہ بی بی اور سارے وہ بشرا بی بی کی بھی فیملی کی میٹنگ آج نہیں ہو رہی تھی کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سینئر قیادت ہے وہ آئے، سینئر قیادت میں کیبنٹ ممبرز ہوں گے، علی امین صاحب بھی ہوں گے، پھر جو پارٹی کی اور ان کی جو سینئر لوگ ہیں جو مائن اینڈ منرل سے متعلقہ وزیر ہیں وہ بھی آگے بتائیں گے، جیسے جھگڑا ہو سکتے ہیں اور مزمل اسلم ہو سکتے ہیں، دیز پیپل جو کہ ان کو بریف کریں گے، یا انہوں نے سختی سے منع کیا ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹ اور اسٹیٹمنٹ نہیں دینی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمیں ایز اے بیٹ یوز کر رہے ہیں، وہ بات ایسی تو نہیں ہے۔ اب خان صاحب نے آج اس کیٹیگوریکلی میں نے ٹویٹ میں بھی کہہ دیا، نو ڈیل، نتھنگ ڈوئنگ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے امریکی کانگریس کے وفد کے اعزاز میں دیے گئے عشائیہ میں پی ٹی آئی کے وفد کو شرکت کی دعوت کا معاملہ اسپیکر آفس کے ترجمان کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین بیریسٹر گوہر اور عامر ڈوگر کو مدعو کیا گیا، لیکن وہ نہیں آئے، جبکہ بیریسٹر گوہر کی جانب سے دعوت ملنے کے انکار کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی کانگریس وفد کی عشائیہ پر پی ٹی آئی کو دعوت نہ دینے کا تنازع، اسپیکر قومی اسمبلی کے بیان پر بیریسٹر گوہر کی تردید۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا کہ امریکی کانگریس کے کسی رکن نے بانی پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا۔ تینوں اراکین نے کہا وہ پاکستان کی داخلی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ ملاقات کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی اور چیف ویب کو بلایا گیا تھا، ثبوت موجود ہیں۔ دوسری جانب بیریسٹر گوہر نے اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی ایونٹ کی دعوت نہیں ملی، نہ کال آئی نہ میسج، میں معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا۔ اسپیکر آفس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین کو امریکی وفد کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کی دعوت دی گئی تھی۔ ترجمان کے مطابق پرنسپل سیکرٹری ٹو اسپیکر، اسپیشل سیکرٹری برائے انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈی جی پروٹوکول نے بیریسٹر گوہر اور ملک عامر ڈوگر کو خود فون کر کے عشائیے میں مدعو کیا اور دونوں اراکین نے شرکت کی تصدیق بھی کی تھی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دعوت نہ ملنے کا دعویٰ حقائق کے برعکس ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایف آئی آر کے بغیر نہ گرفتاری ہو سکتی ہے، نہ ہی میجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر کسی کو حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ میں بھی کچھ بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ رینجر اور ایف سی اہلکار نوکری سے نکالے جانے کے خلاف سروس ٹریبیونل سے رجوع کرتے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ کیا پولیس میں آئی جی اپیل سنتا ہے یا ایس پی کیس چلاتا ہے؟ ایف آئی آر کے بغیر نہ گرفتاری ہو سکتی ہے، نہ ہی میجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر کسی کو حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 9 مئی واقعات کی ملزمان پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوئے۔ فوج نے براہ راست کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی۔ استاد دہشت گردی کی عدالتوں کے ذریعے سویلینز کی حوالگی فوج کو دی گئی۔ حراست میں دینا درست تھا یا نہیں یہ الگ بحث ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا اس کیس کے مستقبل کے لیے بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ ایف بی علی کیس پر آج بھی اتنی دہائیوں بعد بحث ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت وکیل مخدوم علی نے موقف اپنایا کہ انکم ٹیکس آمدن پر لگایا جاتا ہے، اس میں کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، ٹیکس کا سارا پیسہ قومی خزانے میں جاتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ کیا سپر ٹیکس کا پیسہ صوبوں میں وفاقی حکومت تقسیم کرتی ہے؟ وکیل مخدوم علی نے بتایا کہ وزیر خزانہ کی تقریر کے مطابق سپر ٹیکس کا پیسہ بے گھر افراد کی بحالی کے لیے استعمال ہونا ہوتا ہے اور 2016 میں سپر ٹیکس شروع کیا گیا۔ 2017 میں 1 سال کے لیے توسیع کی گئی، 2019 میں توسیع کے لفظ کو آن ورڈ کر دیا گیا۔ 2016 میں جس مقصد کے لیے ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا اس میں صوبوں میں تقسیم نہیں ہونا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ رقم 8 روپے ہو یا 8 ٹریلین، کیا اس طرح تقسیم کی جا سکتی ہے؟ وکیل حافظ احسان نے کہا کہ یہاں معاملہ رقم کی تقسیم کا نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ مخدوم صاحب آپ کو مزید کتنا وقت چاہیے؟ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر ریاست جموں و کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت آزاد جموں و کشمیر کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ کے اجلاس میں انسپکٹر جنرل پولیس رانا عبدالجبار نے آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال کے اوپر کابینہ کو تفصیلی طور پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں امن و امان کی قیام کے حوالے سے حکومت پوری طرح چوکس ہے۔ حکومت آزاد کشمیر نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کو اولین ترجیح بنا رکھا ہے۔
حکومت عوام کو روڈ انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت سمیت دیگر تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ عملی اقدامات سے خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں، کرپشن کا خاتمہ کیا ہے، نظام کو درست ڈگر پر گامزن کر دیا ہے۔ تعلیم اور صحت ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کا دنیا نوٹس لے۔ مسلح افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت اور امن و امان کے لیے ان گنت قربانیاں دے رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ میں اسلحہ لائسنس کا بڑا اسکینڈل بے نقاب ہو گیا، جہاں جعلی سرکاری دستاویزات پر ہزاروں لائسنس جاری کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ سال 2023 کے دوران مبینہ طور پر 5000 سے زائد لائسنس جعلی اتھارٹی لیٹر پر جاری کیے گئے، جس سے صوبائی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا۔ ذرائع کے مطابق مختلف سرکاری اداروں کے جعلی ملازمین کے نام پر اتھارٹی لیٹرز کے ذریعے لائسنس جاری کیے گئے، جبکہ مینول لائسنسز کو ڈیجیٹل کارڈ میں تبدیل کرنے کے عمل میں بھی جعل سازی کی گئی۔ قانونی طور پر 9mm 30 بور شارٹ گن اور G3 جیسے ہتھیاروں کے لیے عام لائسنس فیس 23,000 روپے ہے، مگر جعلی لیٹر کے ذریعے صرف 300 روپے سرکاری فیس پر لائسنس حاصل کیے گئے۔ متعدد کیسز میں بغیر تصدیق شناختی کارڈ نمبر بدل کر ایک ہی درخواست گزار کے لیے دو لائسنس نکالے گئے، جبکہ درخواست گزاروں سے 40 سے 60,000 روپے تک رشوت لی گئی۔ اور جعلی لائسنس صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں، پنجاب اور سندھ کے شہروں کو بھی انہی جعلی اتھارٹی لیٹر پر اسلحہ لائسنس جاری کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں قریب منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی علی امین گنڈاپور کا اہم اقدام، کہا منصوبوں کی تکمیل کے لیے درکار 13 ارب روپے جلد جاری کیے جائیں۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے 511 اہم ترقیاتی منصوبے رواں سال جون تک مکمل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ دوران اجلاس وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ رواں مالی سال کے آخر تک تکمیل کے قریب تمام منصوبوں کو مکمل کر کے انہیں سالانہ ترقیاتی پروگرام سے نکال دیا جائے۔ منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر کے ذمہ دار حکام کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ منصوبوں کی لاگت پر نظرثانی کی باقاعدگی انکوائری کی جائے گی اور 29 مختلف فلیگ شپ منصوبوں پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی 12 ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص فنڈز کے علاوہ 30 ارب روپے مزید جاری کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی، چیف سیکرٹری اور متعلقہ سیکرٹریز شریک ہوئے۔ آج کابینہ ایجنڈا میں 42 آئٹم شامل تھے، جس پر غور و خوض اور فیصلے کیے گئے۔ کابینہ نے سب کمیٹی کی سفارشات پر مختلف فیصلے کیے۔ کابینہ نے کیڈٹ کالج پٹارو کو 200 ملین روپے کی گرانٹ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ 2025 کے لیے 20 ملین روپے، لاہوتی میلوں کے انعقاد کے لیے 50 ملین روپے کی منظوری دی اور کڈنی سینٹر کراچی کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے 500 ملین روپے کی ون ٹائم گرانٹ اور سندھ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیا ویسکولر کے لیے 300 ملین روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے سندھ مینجول فنڈ مانیٹرنگ رول 2025 اور سینٹر فار ایکسیلنس آف کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمسٹ ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی۔ ملک بھر میں ہیٹ ویو اور بے موسم بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ موسمی تبدیلیوں کے باعث کئی علاقوں میں ٹریفک اور روزمرہ کی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خطرہ رہے گا۔ پی ڈی ایم اے نے بھی شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا باعث گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ ظاہر کر دیا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے چترال، دیر سوات اور دیگر پہاڑی اضلاع کی انتظامیہ کو مراسلہ جاری کیا گیا۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایمرجنسی سروسز کو الرٹ رکھا جائے اور تمام حفاظتی وسائل فوری دستیاب رکھے جائیں۔ سیاحوں کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔